औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, मैं अपने चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और आज हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और अपना मौजू की इब्तिदा करने से पहले मैं आपसे इस्तदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे और आपको अच्छी और मुफीद मालूमात जो है हम फराहम करते रहें। आज का जो सब्जेक्ट है वो तलाक़ से रिलेटेड है। तलाक़ से मुतल्लिक़ लोगों में बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोगों को पता है तलाक़ क्या है और बहुत ज़्यादा लोगों को तलाक़ का कंसेप्ट और तलाक़ का तरीक़ाकार जो है वो पता नहीं है। तलाक़ का तरीक़ाकार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में बड़े वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियरली दे दिया गया है। तो हम जो हमें क्वेरीज़ मिलती हैं, जो हमें सवालात मिलते हैं हमारे फॉलोअर्स की जानिब से, उनमें से हम छांटी करके तो जो कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल होता है उस पर हम अपना लेक्चर तैयार करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो रावलपिंडी से हमें एक ख़त मिला है। एक ख़ातून है समीना मलिक, जिन्होंने हमें मैसेज किया है और हमसे पूछा है। एक तकनीकी एतबार से एक उलझा हुआ सवाल है। वो सवाल आपके सामने रखते हैं कि वो पूछती क्या है और उस रोशनी में जो हमने स्टडी करके जवाब निकाला है वो जवाब भी आपको देंगे, जिस पर कानूनी तौर पर और इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक जो है वो क्या अहकामात हैं और उनका क्या जवाब है। सवाल ये है, वो खातून कहती हैं कि मेरी शादी को 3 साल का अरसा हो चुका है, जबकि मेरा एक 2 साल का बेटा भी है। मेरे ससुराल वाले और मेरे वालिदैन दोनों के घर रावलपिंडी में है। मेरी 2 नंदे हैं और दोनों को तलाक हो चुकी है और वो दोनों मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं। 1.5 साल कबल मेरे शौहर ने बहनों के उकसाने पर मुझे 2 मरतबा तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया और मैं वालिदैन के घर आकर आबाद हो गई। फिर 1 माह के बाद मेरे शौहर को ख्याल आया तो उसने मुझे फ़ोन किया और साथ ही मेरे वालिदैन के घर मुझे मिलने आ गया और हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात फिर से बहाल हो गए। पिछले 1.5 साल से हमारे ताल्लुकात बहाल हैं। शौहर मुझे कुछ ना कुछ खर्चा भी दे रहा है। शौहर बहन के डर से मुझे अपने घर वापस नहीं लेकर जाता। शौहर ने ना तो मुझे तहरीरी तलाकनामा दिया है और ना ही चेयरमैन सालसी कौंसिल को नोटिस भेजा है। अब मेरी नंद मुझे धमकियां देती है कि मेरी तलाक हो चुकी है और इस बाबत वो सिविल कोर्ट से मेरे ख़िलाफ़ डिग्री लेगी इस्तक़रार हक़ की कि मेरी तलाक मौसर हो चुकी है और मैं उसकी बीवी नहीं रही और मैं उसकी ज़ौजियत में नहीं हूँ। आप बताएं कि इस सूरत में कानून क्या कहता है। ये उनका सवाल है। हमने जो इस सवाल पर स्टडी की है उसमें मैं सबसे पहले कुरान करीम के वाज़ेह अहकामात जो सूरह बकरा में आयात में दर्ज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उनका तर्जमा पढ़ के सुनाता हूँ। एग्जैक्ट तर्जमा जो पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 से स्टार्ट होती है और 248 से स्टार्ट होती है और 253 तक जाती है। मैं इनका तर्जमा पढ़ता हूँ। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अयाम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें और उनके लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क फरमाया हो उसे छुपाएं। इसका मतलब ये है कि वो 3 महीने तक खामद के घर में रहें और अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को छुपाएं नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान तलाक नहीं होती। आगे फिर कुरान करीम का तर्जमा पढ़ता हूँ। उन्हें हरगिज़ ऐसा ना करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखती हैं, उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों
تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں، یعنی وہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اب یہ میں ایگزیکٹلی ترجمہ پڑھ چکا ہوں سورہ بقرہ کی آیات کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بار طلاق دینے کا ہے حکم، اور 2 بار طلاق دینے کے بعد اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ ازدواجی تعلقات بحال کر سکتے ہیں تو پھر آپ ازدواجی تعلقات بحال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی زوجیت میں عورت آ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت آپ کے لیے حرام ہوگی، وہ آپ کی زوجیت سے علیحدہ ہو جائے گی، پھر ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب بات یہ ہے بہن سمینہ، آپ کے سوال کا جواب ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، اور آپ کے پریپوزیشن پر جو ہم نے اسٹڈی کی ہے جس میں قانونی نقطے جو نکلتے ہیں وہ 4 نقطے ہیں۔ وہ 4 نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کی روشنی میں آپ کو فائنل جواب یہ دیں گے کہ آپ کی طلاق مؤثر نہیں ہوئی، آپ اپنی خاوند کے ساتھ اس کی زوجیت میں اس کی بیوی کے طور پہ برقرار ہیں۔ پہلا نقطہ، آپ کے شوہر نے آپ کو 3 بار طلاق نہیں دی، بقول آپ کے اس نے آپ کو صرف 2 بار طلاق دی ہے۔ 2 بار طلاق دینے کے بعد وہ صرف 2 بار طلاق دی ہے، اور اس نے 1 ماہ کے بعد یعنی 90 ڈیز کے اندر اس نے رجوع کر لیا ہے آپ کی طرف، اور آپ کے ساتھ ازدواجی تعلقات بحال کر لیے ہیں جیسا کہ آپ نے ہمیں اپنے کوشچن میں لکھا۔ تو تیسری بار طلاق اگر وہ دیتا تو طلاق مؤثر ہوتی، 2 بار طلاق دینے سے طلاق فائنل نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی وقت اس کے بعد کسی وقت بھی اس نے آپ کو تیسری بار طلاق دی تو پھر آپ کی طلاق مؤثر ہو جائے گی، وہ 2 بھی کاؤنٹ ہوں گی اور تیسری کاؤنٹ ہونے کے بعد وہ طلاق آپ کی مؤثر ہو جائے گی، پھر آپ بطور بیوی اس کے لیے حرام ہوں گی جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھا۔ دوسرا نقطہ، آپ کے شوہر نے 2 بار طلاق دینے کے بعد 90 دن گزرنے سے قبل آپ سے رجوع کر کے ازدواجی تعلقات بحال کر لیے ہیں، لہٰذا آپ کی طلاق اس طرح سے نہیں ہوئی۔ نمبر 3، آپ کے شوہر نے نہ تو آپ کو طلاق نامہ دیا اور نہ ہی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی دفعہ 7 کے تحت ثالثی کونسل کو نوٹس بھجوایا، نہ ہی ثالثی کونسل نے کارروائی کی۔ یعنی ثالثی کونسل جو حکومت نے قائم کی ہے یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں یہ قانون بنا تھا۔ اس وقت یہ رواج چل نکلا تھا کہ لوگ بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور زبانی طلاق دیتے تھے، اس کا کوئی طلاق نامہ یا سیکشن 7 کا نوٹس دینے کا رواج نہیں تھا، اور جب وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لیتی تھی تو پھر اس کو بلیک میل کر کے دشمنی میں
اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے اور اس عورت کو تنگ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس پر جناح کا جھوٹا پرچہ بنواتے تھے اور اس کو تھانوں میں اور کچہری میں اور عدالتوں میں ذلیل کرتے تھے کہ یہ تو اس عورت کے ساتھ ناجائز رہ رہی ہے، زنا کر رہی ہے، یہ میری بیوی ہے، میں نے تو اس کو طلاق نہیں دی، حالانکہ وہ طلاق دے چکا ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ ہوا میں ساری باتیں ہوتی تھی، تو پھر یہ حکومت کو 1961 میں یہ قانون بنانا پڑا کہ کوئی شخص، جیسے میں نے سیکشن 7 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا ذکر کیا ہے، کوئی شخص جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ 50 روپے کے اسٹامپ پر طلاق نامہ تحریر کرتا ہے، طلاق کی تفصیل لکھتا ہے، وجوہات لکھتا ہے، اور وہ اس میں لکھتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی زوجیت کو سے علیحدہ کر دیا، اس کا نام یہ ہے، وہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں ایڈریس ہے، یہ طلاق نامہ تیار کرتا ہے، پلس اپنے دستخط کرتا ہے، انگوٹھا لگاتا ہے، اور اس میں 2 گواہ بھی اس میں ہوتے ہیں، پھر وہ نوٹرائزیشن بھی ہوتی ہے کچہری سے اس طلاق نامے کی۔ یہ تو ہو گیا طلاق نامہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی دفعہ 7 کے تحت اسی طرح کی ایک تحریر بنا کے سادے کاغذ پر سائن کر کے، جس پر کوئی گواہ نہیں ہوتے، وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل کو یہ نوٹس بھیجتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، میں نے اس کو اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دیا۔ نوٹس ملنے کے بعد ثالثی کونسل کا چیئرمین دونوں کو بلاتا ہے، دونوں کو بلانے کے بعد وہ مصالحت کی کارروائی کرتا ہے، مصالحت ناکام ہونے کی صورت میں وہ پھر اپنے آرڈر میں لکھتا ہے کہ ان کے درمیان مصالحت نہیں ہو سکتی، طلاق جو ہے 3 دفعہ ہو چکی ہے، اب یہ ان کی تعلقات کی بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو لہذا یہ طلاق جو ہے وہ فائنل ہوگی۔ تو اس کے 90 ڈیز گزرنے کے بعد وہ ایک دونوں پارٹیوں کو ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے۔ وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایک آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے، دونوں پارٹیوں کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو طلاق دی گئی، فلاں ڈیٹ کو نوٹس دیا گیا اور فلاں ڈیٹ کو یہ ڈائیورس مؤثر ہو چکی، اب پارٹیز دونوں آزاد ہیں، جہاں چاہیں شادی کر لیں۔ تو اب چوتھا جو نقطہ ہم نے اپنے اوپینین میں نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ میری نند جو ہے وہ سول کورٹ سے ڈگری لینا چاہتی ہے اور وہ میری طلاق کو جو ہے وہ مؤثر کرنا چاہتی ہے، وہ فائنڈنگ لینا چاہتی ہے عدالت کی کہ میری طلاق مؤثر ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کی نند جو ہے، یہ معاملہ آپ کے اور آپ کے میاں کے درمیان 2 بار طلاق کا تھا اور تیسری بار طلاق نہیں ہوئی، آپ کی نند جو ہے وہ اس میں فریق مقدمہ نہیں ہے۔ She is a third party, unconcerned party. She has no locus standi. Locus standi کا مطلب ہے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جا کر آپ کے خلاف جو ہے طلاق کی ڈگری لے، اس کا مقدمہ نہیں چل سکتا، بلکہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، اس کا مقدمہ، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کا مقدمہ ابتدائی طور پر ہی خارج ہو جائے گا۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کی روشنی میں آپ جو ہیں وہ اپنے شوہر کی بیوی ہیں، 2 دفعہ طلاق کے بعد میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے شوہر نے 90 دن گزرنے سے قبل یعنی 30 دن کے اندر اس نے آپ سے رجوع کر لیا اور آپ کے ازدواجی تعلقات بحال ہو گئے۔ آپ اپنی شوہر کی زوجیت میں ہیں، اس کی بیوی ہیں، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اور آپ کو قطعاً اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے۔ کسی کے ڈرانے دھمکانے سے، کسی کے کوئی ایکشن لینے سے آپ کے حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج اسی کے ساتھ ہم آج کا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں اور پھر ملیں گے ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، ایک نئی پرسیپشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔